बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इसहाक डार साहब का बीबीसी का इंटरव्यू पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ गया। यह इंटरव्यू कितना अहम था, आप इसका अंदाजा आज हुकूमत के रिस्पांस से लगा लीजिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जो इंसान पैसा बनाता है अपनी औलादों के लिए, तो औलादों को भी झूठ बोलना पड़ता है इनमें। ये जो हराम का पैसा है, ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 40 साल से जानता हूँ। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का ज़ादा देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। अपनी जिंदगी में देखा है इनके ऊपर कि इनकी क्या हालत बनी। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब चोरी का पैसा बचाने के लिए। उन्होंने कहा जी मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हुकूमत ने कब्जा कर दिया, वो इनका घर है गुलबर्ग लाहौर में, जो इनके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने के बाद उसमें हुकूमत पंजाब ने पनाहगाह बनाई। उसके अलावा भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उन्होंने वहाँ बीबीसी में नहीं बताया, यहाँ पे इस्लामाबाद में ही मलोट एक जगह है, वहाँ 6 एकड़ इनके पास ज़मीन है। DHA फेज़ 4 में एक घर है, हाउस नंबर 159F। मोजा भुगतिया में 2 कनाल 18 मरले जगह है। अल्फला हाउसिंग सोसाइटी लाहौर है, उसमें 3 प्लॉट्स हैं। 2 कनाल का प्लॉट पार्लियामेंटेरियन एनक्लेव इस्लामाबाद में है। अयाज बिल्डर की प्रोजेक्ट के अंदर इनके 2 कनाल का प्लॉट है। सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट है। 8 गाड़ियां हैं। ये इनकी पाकिस्तान के अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं। अजवेरी होल्डिंग, अजवेरी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, HDS सिक्योरिटी, CNG पाकिस्तान, गल्फ इंश्योरेंस, कुछ कंपनियां इनकी हैं और कुछ कंपनियों के अंदर इनकी शेयर होल्डिंग है। दुबई में इनकी जो प्रॉपर्टी है, एक फ्लैट है अजवेरी विला एमरेट्स हिल में, दूसरा है पाम जुमेरा में, गाड़ियां हैं बेंटले है, मर्सिडीज है। बराक होल्डिंग दारुल नयान के अंदर इन्वेस्टमेंट है। एक अकाउंट में 5.5 मिलियन का इनका बैलेंस है, एक अकाउंट में 500,000 का दिरहम का बैलेंस है, एक अकाउंट में 3,20,000 का बैलेंस है। बीबीसी बहुत देर से नवाज शरीफ साहब को कांटेक्ट कर रहा था। पहले तो वो बीमारी का बहाना लगाते रहे, फिर अब जब वो पाकिस्तान में जलसों में खिताब कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ गया इंटरव्यू का। फिर मरियम सफदर साहबा ने ये मशवरा दिया कि हमारे टब्बर का जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा है उसको भेजने, क्योंकि इंटरव्यू अंग्रेजी में होना है। इनको क्या पता था कि स्टीवन सैकर जो 56 साल का एक जवान है, इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने बैठने पे वो जो मरियम सफदर साहबा अक्सर फरमाती हैं टांगें कांप जाती हैं। अगर कल मरियम साहबा ज़रा किसी को भेजती हैं और इसहाक डार साहब का पाँव पकड़ के कोई देखता नीचे से या घुटना, तो पता लगता कि टांगें कैसे कांपती हैं और टांगों के ऊपर से पसीना कैसे गिरता है। शहजाद अकबर साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल उठाए थे इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसके बाद शहबाज गिल साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उसमें भी कुछ सवाल उन्होंने उठाए थे। इन सवालों के जवाब के लिए हमने आज इसहाक डार साहब का इंटरव्यू किया था, और वो अभी इस जगह पे चलना था उस इंटरव्यू में, जिसमें इसहाक डार साहब ने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताई कि प्रॉपर्टीज़ का क्या ताल्लुक है, और बल्कि उसमें उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर गवर्नमेंट के पास ये सारी चीज़ें हैं तो वो बेशक मेरी इन प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट कर सकती हैं। लेकिन वो इंटरव्यू चलने से पहले क्योंकि पैमरा को इतला मिल गई, तो पैमरा की इतला की वजह से वो इंटरव्यू नहीं चल सका। तो यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि बीबीसी अगर इंटरव्यू करे तो पाकिस्तान के सारा मीडिया उसको उर्दू के साथ, उसकी ट्रांसलेशन के साथ उसको चला सकता है। गवर्नमेंट सोई रहती है, पैमरा की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं होता। लेकिन जब एक पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी एक सहाफ़ी अगर इंटरव्यू करता है तो उस इंटरव्यू के चलने से पहले ही पैमरा को पता भी चल जाता है और पैमरा उस इंटरव्यू को रोक भी देती है। और मेरा खुद चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये इंटरव्यूज़ जो चल रहे हैं ये गैर कानूनी है, लिहाजा अगर आप चलाएंगे तो आपको भी नोटिस जारी होगा। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि इससे पहले जो इदारे चलाते रहे हैं बीबीसी का इंटरव्यू, तो उसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं जारी हुए। तो उन्होंने ये कहा कि नोटिस उनको भी जारी होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि 2-2 दिन अगर हो जाते हैं नोटिस जारी नहीं होता, ना ही किसी चैनल को रोका जाता है। और एक ऐसा इंटरव्यू जो जवाब के लिए है कि इसहाक डार साहब उन प्रॉपर्टीज़ को ओन करते हैं या नहीं करते, तो उसके बारे में इतला गवर्नमेंट को फ़ौरन पहुँच जाती है। ना सिर्फ पहुँच जाती है बल्कि पैमरा उससे भी पहले उसको रुकवा देता है। तो मैं एफिशिएंसी की दाद देता हूँ कम से कम पैमरा की और उसके बाद गवर्नमेंट की। आज इमरान खान साहब ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये हराम का पैसा है और इस पे अल्लाह ताला की लानत होती है, और जिन लोगों ने हराम का ये पैसा कमाया है
ان سب کو عذاب بھگتنا پڑتا ہے، اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا نام بھی لیا، میاں نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حرام کا پیسہ ہے، اور کیا واقعی یہ سب لوگ عذاب کا شکار ہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو. اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں. اور میں آج ان کی پریس کانفرنس میں نے بھی دیکھی تھی، سب نے دیکھی ہوگی. یہ فرمائیے گا ارشاد بھٹی صاحب کہ یہ واقعی ہی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عبرت ناک اگزامپلز ہیں پاکستان کے اندر جو کچھ آصف علی زرداری ہے یا میاں نواز شریف صاحب؟ ڈیفینیٹلی میں تو مانتا ہوں اس کو، اور اس لیے مانتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پر سپریم کورٹ، پہلی بات ہے کہ سپریم کورٹ، ہم اپنی بات نہیں کرتے، سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ آپ نے عدلیہ، عوام اور پارلیمنٹ کو بیوقوف بنایا، یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کا کہا کہ آپ نے ہمیں جنوں پریوں کی کہانیاں سنائی، کیا اب ہم جنوں پریوں کی کہانیوں پر اعتبار کر جائیں؟ پھر دوسری بات ہے 400 سوال تھے، آن اوتھ ایک سوال کا جواب نہیں. پھر جناب اسپیکر جھوٹ، پھر سپریم کورٹ میں جعل سازی، پھر کیلبری فاؤنٹ جھوٹ، پھر ٹرسٹ جی جھوٹ، پھر قطری خط جھوٹ، پھر اس کے بعد جن فلیٹس میں رہ رہے ہیں ان فلیٹس کی کوئی منی ٹریل نہیں. پھر دوسری بات ہے سچ نہیں. اچھا مان لیا، میں یہ بھی مان لیا ٹیکس بچایا، ٹیکس چوری کی ہوگی، باقی ساری چھوڑ دیں. سچ بولنا، آپ مجھ سے زیادہ تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ سے ہم سیکھتے ہیں. نکسن کس وجہ سے فارغ ہوا تھا؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. کلنٹن کو کس وجہ سے فارغ کیا؟ امپیچمنٹ ہوئی جھوٹ وجہ کی وجہ سے. جھوٹ ایک مجھ سے میرے ملک کو رول کرنے والا ہائی مورل گراؤنڈ پہ، ہائی مورل گراؤنڈ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں اسحاق ڈار کا ایشو ہے سر. اسحاق ڈار پہ پھر آتے ہیں. دوسری طرف ایشو یہ ہے کہ ایک گورے کا انٹرویو پاکستان کے سارے میڈیا میں، یہ کہ دوسرا ایشو ہے، میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے 10 والیوم میاں محمد نواز شریف صاحب کی، پھر اس کے بعد ٹی ٹی راج کپور بن گئے، پھر اس کے بعد سارا، یعنی ہم میں سے کوئی امیر نہیں ہو پا رہا اتنا جتنا یہ امیر ہوئی جا رہے ہیں. اچھا پھر دوسری بات، وہ یا جیلسی بھی آپ کہہ لیں میری خیر اس کو. دوسری بات زرداری صاحب 35 والیوم، فلودے والا، ریڑی والا، وہ مر کے جو سارا کرتے تھے، بکروں کے صدقے بلاول کے جو ہیں وہ جعلی اکاؤنٹ سے، ٹریکٹروں کی کھا گئے، گنا کھا گئے، سارا کھا گئے. غلط ہے نا، سب غلط ہے نا، کیوں نہیں غلط ہے؟ تو صرف یہ دو غلط کیوں؟ باقی جو غلط ہیں ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ کس نے کہا نہ پوچھے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اے بی، مثال اے بی چھوڑیں، جہانگیر ترین ہے، پوچھنا چاہیے، پرچہ ہوا ہے، پوچھنا چاہیے. خسرو بختیار ہے، پوچھنا چاہیے. شوگر کمیشن نے جن کے بارے میں نام دیے، اسد عمر صاحب، بزدار صاحب، پوچھنا چاہیے. وہ جو دوائیوں والے ہیں پوچھنا چاہیے، آٹا گندم والے ہیں، تمباکو والے ہیں پوچھنا چاہیے. ڈاکو تھے کل تک گورنمنٹ کے ساتھ، سب کو پوچھنا چاہیے. اس پہ تو وزیر اعظم صاحب جواب بھی دینا. یہ ایک نئی بحث ہے. جو 11 لوگ کھڑے ہوئے ہیں ادھر پی ڈی ایم کے جلسوں میں، وہ تو ایک دوسرے کے، میں اس دن آصفہ صاحبہ اور مریم صاحبہ کا سن رہا تھا کہ ان کے والد کوئی اصلی نہیں ہے، کوئی پیٹ چیریں گے، تم تو نقلی شہید ہو تم. اور وہ کھڑے ہوئے جماعت، وہ بھتے والے، ایم کیو ایم والے اور کاف لیگ والے. یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ حرام کے پیسے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہیں، اور یہ کھا گئے ہمیں، ہماری نسلیں کھا گئی. یہ ٹڈی دل ہے، یہ کرونا ہے ہمارے لیے، یہ انہوں نے تباہی پھیر دی ہے. جانے دیں مجھے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا سر، یہ میں آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ فرمائیں کہ آج اسحاق ڈار صاحب کا جو انٹرویو تھا بی بی سی نے کیا سر، وہ پورا پاکستانی میڈیا نے اٹھایا، گورنمنٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، گورنمنٹ نے اس کا ذکر کیا، گورنمنٹ اس کے کلپس چلواتی رہی. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ بات کی، لیکن اب سوال یہ کہ پاکستانی میڈیا پہ یہ پابندی کیوں ہے کہ وہ ان کا انٹرویو کیوں نہیں کر سکتا؟ جی یہ میرے سے سوال ہے؟ جی آپ سے سوال ہے سر، آپ سے سوال ہے. اچھا چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے 2 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. پہلے تو ہمیں لاجیکلی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. جب ایک پاکستانی ملک سے باہر رہتا ہے، جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب ہیں اور ان کے بچے ہیں، اور نواز شریف صاحب ہیں اور ان کے بچے ہیں. نواز شریف اور اسحاق ڈار دونوں کے بچے بڑے فخر سے یہ آپ کو بتاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ ہم پاکستان کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں فار ٹیکس پرپزز، اس لیے ہم پہ پاکستان کا ٹیکس کا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. بالکل درست کہتے ہیں، کیونکہ قانونی طور پر ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی قانون کے تحت چودھری صاحب وہ یہاں پر ان کا انٹرویو آپ لے کے چلا نہیں سکتے، کیونکہ آج چودھری صاحب نے قانون کی خلاف ورزی کرنی تھی. پاکستان کا قانون یہاں ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کا انٹرویو لینے کی کوشش کر رہے تھے،
یہاں کی ایک عدالت نے ایکس فاؤنڈر کا انٹرویو لے کے نہ نشر کرنے کا لیکن گل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آفیشیل ویب سائٹس پہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے آپ اس انٹرویو کو پلے کر رہے ہیں، تو کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ایک منٹ رکیے، آپ نے پورا ماشاءاللہ بڑا اچھا انٹرو دیا، اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ بات. میں آپ کو سارے سوالوں کا جواب دوں گا، مکمل تسلی کروں گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک عدالت میں نے آپ کو پہلے یہ اگزامپل دی کہ جہاں ان کو ریلیف ملتا ہے اور وہ قانون کے مطابق ریلیف ہے، کیونکہ قانون کی حد نہیں جاتی وہاں پر، تو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرنی پڑتی ہے. اور ہم ان کے پوائنٹ آف ویو کو جو سیاسی طور پہ درست نہیں ہے، اخلاقی طور پہ درست نہیں، لیکن قانونی طور پہ درست ہے، تو ہم مانتے ہیں. اب اسلام آباد کی ایک ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے، پیمرا کا ایک فیصلہ ہے. آپ کے چینل پہ جن کے جس لائسنس کے تحت آپ آپریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو تحت آپ ایک فیصلہ کہ آپ ان کا انٹرویو لے کے نہیں چلا سکتے. لیکن سوال یہ سر کہ بی بی سی کا انٹرویو چل سکتا ہے پاکستان میں سر؟ یعنی اگر ایک شخص ایبسکانڈر ہے پاکستان میں اور اس کو عدالتوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے اور وہ باہر کسی اور چینل کو انٹرویو دیتا ہے، تو کیا ہم وہ چلا سکتے ہیں؟ صاحب ایسے تو اب نہیں ہوگا نا کہ میں ضروری آدمی ہوں تو آپ نے شو پہ بلایا نا مجھے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں بات کر رہا ہوں سر وہ سوال کرنے کی اجازت تو دینا، کم از کم میں سوال تو آپ سے کر سکوں، یا چپ کر کے خاموشی سے میں نے سننی ہے بات آپ کی. آپ کو سارے سوالوں کی اجازت ہے سر، سوالوں کے لیے تو حاضر ہوا ہوں. آپ بھائی ہے میرے، میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں. پہلی بات کو مجھے تمیز باندھ کے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا، آپ نے تو ایسا نوحہ پڑا کہ بڑا ظلم ہو گیا. تو میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے غلط انالوجی ڈرا کی ہے، آپ ایک غلط سٹانس لے رہے ہیں. میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ جو جاوید چودھری صاحب نے انیشیل بیانیہ دیا وہ بالکل اس کی منطق غلط ہے. پاکستان کا قانون آپ کے اسٹوڈیو پہ لگتا ہے، ایکسپریس نیوز پہ لگتا ہے، بی بی سی پہ نہیں لگتا. اگر کسی چینل نے باہر کی چیز دکھائی ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر شراب پینا جائز ہے، تو آپ کو بھی یہاں جائز کر دیں. ہم پینا یہاں کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا. آپ لندن بیٹھ کے پی لیں، آپ کو یہاں پہ پرچہ نہیں دیں گے. ہم آپ چلے جائیے لندن، وہاں پہ آپ کا جو دل ہے جا کے کیجیے جاوید چودھری صاحب، ہم آپ پہ پرچہ نہیں دیں گے. آپ یہاں کریں گے تو آپ پہ پرچہ ہوگا، کیونکہ قانون کی یہاں پر عملداری ہے. اب اگر آپ اجازت ایک سوال کر لوں آپ سے. جی آپ دوسرے سوال کی طرف آ جائیں. سر ایک سوال، ایک ضمنی سوال اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک ضمنی سوال کر لوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس انٹرویو کو ٹویٹر پہ شیئر کیا یا نہیں کیا تھا؟ میں نے بالکل کیا، جو کہ ٹویٹر پہ شیئر کرنے پہ پابندی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے یہ شیئر ہوا یا نہیں ہوا سر؟ دوبارہ سمجھیے، جو قانون ہے چودھری صاحب، قانون یہ ہے کہ آپ شادی کر کے بیگم کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہیں، شادی کے بغیر جسے منگنی ہوئی. سر یہ اخلاقی جواز کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اخلاقی جواز کی بات ہے، اور آپ نے خود کہا کہ اگر آپ کا بس چلے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پاکستان میں ہر جگہ نشر کریں اس کو. چودھری صاحب میرا نہیں خیال کہ میں آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوں، اخلاقیات تو نہیں پڑھ رہا یونیورسٹی میں. میں آپ کو سکھاؤں گا تو آپ برا مان جائیں گے. اخلاقیات نہ مجھے سکھائیں. ہم یہاں بات کر رہے ہیں قانون کی. آپ نے بات کی، مجھے پیمرا نے یہ کہا ہے، تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر غلط منطق دے رہے ہیں. آپ ایک قانون کے انڈر ہیں، اس کا آپ چلا لیتے، آپ درندے سے چلائیں. آپ نے قانون نہیں ماننا اور پھر اس کا آپ کو جرمانہ ہوتا، یا آپ کا چینل بند ہوتا، یا آپ کا پروگرام بند ہوتا. ڈی بی سی کا ہم نہیں کر سکتے یہاں سے، ہمارا کوئی بھی قانون جو ہے تو انہوں نے چلایا. سوشل میڈیا پہ اگر ایسا قانون ہوگا تو میں بھی رسپیکٹ کروں گا، آپ بھی کریں گے اور تمام لوگ کریں گے. تو اخلاقیات اور قانون کو مکس نہ کریں. میں نے ایگزامپل دی کہ ان پہ ٹیکس کے ڈیز جو ہے وہ لنک 6 مہینے جب آپ نہیں ہوتے یہاں پر تو یو آر ناٹ ریزیڈنٹ فار ٹیکس پرپزز. تو میں تو اخلاقی جواز بنا کے انہیں ٹیکس نہیں کر رہا، میں تو ان کو وہ پلی لینے دے رہا ہوں. لیکن ادھر آپ لوگوں کو غلط منطق دے رہے ہیں. تو جی اچھا جی ٹھیک جی ڈاکٹر طاہر صاحب. سر رکیے گا سر، دوسرے مہمان ہیں، اگر آپ اجازت ہے تو میں ان کی طرف بھی جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی طرف سے ایک تبصرہ، یہ تجزیہ کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ بیسیکلی ایک حرام کا پیسہ ہے اور آپ ایک عذاب کا شکار ہے. رکیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ ایک عذاب کا شکار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ حرام کا جو پیسہ ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی لعنت ہے. میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں. حرام کا پیسہ نہ صرف اللہ کی طرف سے ایک لعنت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے لیے اس دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے. وہ حرام کا پیسہ نکلتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، وہ آپ کی اولاد کی شکل میں نکل آئے گا. وہ کسی ایسے کام میں، کسی ایسی برائی میں ملوث ہو جائیں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کر کچھ نہیں سکیں گے. خدا نخواستہ وہ کسی ایسی بیماری کی شکل میں نکل آئے گا حرام کا پیسہ. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو میرے ساتھ جو چیز ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے حرام کا پیسہ کمایا تھا.
हम समझते हैं सर कि उन्होंने नाम लेके कहा है जी मैं अर्ज करता हूं। आसिफ अली ज़रदारी, मैं उस पे आता नवाज हूं। मैं उस पे आता हूं। पहली बात तो मैंने इस बात की तायीद की है कि हराम का पैसा बिल्कुल अल्लाह की लानत है, इस दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में तो है ही है। और चौधरी साहब एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल हुआ, मैं बड़ा इस सिलसिले में बड़ा एक हराम की कमाई और इसके हवाले से मैं बड़ा एक सेंसिटिव, और मेरे कॉन्सेप्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है। देखें, एक है मैंने जावेद चौधरी का कोई पैसा चुराया हो, मैं आपका कर्जदार हूं दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर किसी ने कोई सरकार का पैसा चुराया है तो वो 22 करोड़ अवाम का चोर है, वो एक शख्स का चोर नहीं है, वो 22 करोड़ अवाम का चोर है। ये बात ज़हन में होनी चाहिए किसी को भी, हम सब ज़ाहिर है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि सरकार का पैसा वो 22 करोड़ अवाम की चोरी है। अब आ जाए जो अगला मरला आपने सवाल का कहा। देखिए बात यह है कि हम अगर एक दूसरे को सियासत या इस तनाजुर में एक दूसरे को अगर फतवे देने शुरू कर दें कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ काफर है, फ़लाँ मुनकर है, इससे जो मुआशरा तश्कील पाएगा वो बहुत खौफनाक शक्ल होगी उसकी। आगे बढ़ता हूँ, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से कहा, उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर है। ये भी उन्होंने ही कहा ना, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। आज मुल्क में महंगाई है या नहीं, आप बताएं, भट्टी साहब बताएं, डॉक्टर साहब बताएं। टैक्स के बारे में उन्होंने कहा था, अगली बात पे आते हैं, गवर्नमेंट चोर होती है। अगली बात पे आते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर अपोजिशन में, मैं बड़े मतलब आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प जवाब दे रहा हूं, मैं लंबी बात नहीं कर रहा, अगर अपोजिशन में किसी ने हराम का पैसा कमाया है, जो जिनका ताल्लुक आज अपोजिशन से है, उन पे भी अल्लाह की लानत, और आज जो गवर्नमेंट में बैठ के भी हराम का पैसा कमाएंगे उन पे भी अल्लाह की लानत। और एहतसाब के नाम के ऊपर अगर कार्रवाई अपोजिशन के लोगों के खिलाफ हो रही है, तो कल जो सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिया गया, उसमें बिलियन सुनामी ट्री के हवाले से जो सवालात उठाए गए, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं ना, उनके सवालात के जवाब अभी आने हैं। उन्होंने KPK के पूरे महकमा सियाहत को चोर करार दे दी है। जो BAT पेशावर के खिलाफ करप्शन की तहकीकात थी, उसमें तो KPK गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, यानी आप उनके खिलाफ तहकीकात करप्शन की नहीं कर सकते। अभी दवाइयों की बात जो हो रही थी, उसमें कोई प्रोसीडिंग हो रही है जिस मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो उन्होंने क्या करप्शन की, दवाइयां 500% महंगी हो गई है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जो अल्लाह का कानून है ये सबके लिए बराबर है, इसको बराबर समझ के चलें। और इमरान खान साहब ने अगर बात अपोजिशन के लोगों पे की है, तो उनकी टीम में और दाएं और बाएं जो लोग बैठे हैं, अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो उनका भी एहतसाब उसी तरह करें। अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो आपको ये मसला उठाना चाहिए, अदालतें खुली हैं, आप सबूत अगर आपके पास है तो नैब के पास जाएं, आप अदालतों में जाएं। आपको एक बात सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये मसला है ना। एक प्रोग्राम से आ रहा हूं, वहां पे भी किसी नोयत की कोई बात हुई, वजीर मेरे साथ प्रोग्राम में थे PTI के, उन्होंने कहा जी अदालतें खुली हैं जनाब, उन्होंने ये भी कहा जनाब उनका एहतसाब होना चाहिए। मैंने कहा जी होना चाहिए का लफ्ज अपोजिशन इस्तेमाल करती है, हुकूमत कहती है हम करेंगे एहतसाब और आपको करके दिखाएंगे, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है। ये एहतसाब जो गवर्नमेंट अगर अपोजिशन के लोगों का कर रही है तो उनकी अपनी सफ़ों के अंदर जिन लोगों पे इल्जामात हैं, और बड़े वाजे मैंने 2-3 बातें आपको बड़ी हकाइक पे मबनी बताई हैं, कोई मैंने सियासी इस्तारा नहीं इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई करें ताकि लोगों को यकीन आए कि एहतसाब का अमल साफ है, शफाफ है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दे भट्टी साहब, आपके पास एक छोटा सा सवाल चाह रहा हूँ कि एहतसाब के ऊपर एतराज किया जाता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अपोजिशन का एहतसाब बिल्कुल ठीक हो रहा है, अपोजिशन ये कहती है कि सिर्फ हमारा ही हो रहा है, गवर्नमेंट का नहीं हो रहा। तो एक जो सवालिया निशान एहतसाब के ऊपर बार बार लगाया जा रहा है, और इसाक डार साहब की तरफ से भी उस वक्त लगाया गया, तो उन्होंने बल्कि कहा कि नैब बंदे मार देती है अंदर। तो ये फरमाए, एक सवाल ये है कि वाकई ये एक बराबर एहतसाब है या नहीं है, और इसको बराबर किया कैसे जा सकता है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इरशाद भट्टी साहब, ये जो इंटरव्यू चला है BBC पे, इसमें बहुत से सवाल ये भी उठे हैं कि नैब जो है वो कंट्रोवर्शियल है, मजीद कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट कर दी। नैब की ही कुछ फाइलें थी जो आज शहजाद अकबर साहब ने पेश की कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो इसाक डार साहब जो है उससे पहले वो कह चुके हैं मेरी एक भी जायदाद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि दुनिया में एक घर के अलावा। तो अब ये बेसिकली हर जो इंटरव्यू होता है या हर जो बात होती है, हर प्रोग्राम, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस नैब को मजीद कमजोर कर जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे दुख हुआ, शर्म भी आई, बिलीव मी, सच्ची बात है। इसाक डार साहब से मेरे 101 इख्तलाफात हैं, नवाज शरीफ साहब के मैं मुखालफत करता हूँ बहुत सारे इश्यूज़ पे, लेकिन वो मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे पाकिस्तान के। इसाक डार साहब मेरे मुल्क के हैं, मेरे हैं, हम हैं, एक हैं, हम अंदर जैसे लड़ते रहे। तो वो जिस तरह वो ग्रिल कर रहा था ना, बूल्ट पालशिया, कन्विक्टेड, मफरूर, यू आर वांटेड मैन,
یو آر فلانا یو مجھے لگتا تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, یہ انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا. یہ ایسے انٹرویو تھا جیسے حسن نواز نے دیا تھا مشرف مارشل لا کے فوراً بعد, جس میں کہا میں ایون فیلڈ میں کرائے پہ رہتا ہوں. اور یہ ایسے انٹرویو تھا جس طرح حسین نواز نے دیا اور کہا کہ الحمدللہ یہ ساری ہماری پراپرٹیز ہیں. اور یہ ایسے انٹرویو تھا جیسے مریم نواز نے کہا کہ میری بیرون ملک اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں. اور یہ ایسے ہی تقریریں اور انٹرویو تھا جو نواز شریف صاحب نے 3 مرتبہ کی. اور پھر اس کے بعد ڈار صاحب کے بارے میں انفارچونیٹ, ڈار صاحب کو ان کی اپنی جو یہ ان کا ایک طریقہ کا, ان کے اپنے جھوٹ اور ان کی اپنی جو چلاکیاں ہیں وہ ان کو لے ڈوبی ہیں. مثلا آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی, وہ 7 سال جس قاضی فیملی کی طرف کے پاس رہے لندن میں پڑھتے رہے, جب اسی محسن قاضی فیملی کا جب وہ واپس ادھر آئے یعنی سیاست میں آئے اور پارلیمنٹ میں آئے, ان کے شناختی کارڈوں پر ان کے پاسپورٹوں پر بینک اکاؤنٹس جعلی کھلوائے اور پھر نواز شریف کے ہاؤس آف شریف کے لیے منی لانڈرنگ کی. اور وہ بھی آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ حدیبیہ کے لیے 17 پیجز کا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا. اچھا اس میں بھٹی صاحب ایک چیز ہے ویسے ایک مزے کی بات, یہ سارے کیسز جو تھے نیب کے اندر آئے تھے, ہاں اسی نیب نے یہ کیسز بند کیے تھے سارے فائل, اسی نیب نے پھر کھول لی. سر تو کس چیز پہ یہ سر نہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں, میں نیب کی بات نہیں کر رہا. نیب ہر دور میں آپ دیکھ لیں کون سے, حدیبیہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, جو میری سپریم کورٹ نے بند کیا مجھے احترام ہے بالکل جیسے انہوں نے, لیکن اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, سب سے مضبوط کیس. 46 خواتین تھی صرف ہاؤس آف شریف کے لیفٹ رائٹ دائیں بائیں. پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا رحمان ملک صاحب نے, اور پھر اس کے بعد مسئلہ یہ نہیں وہ بند ہوا نا. اچھا پھر اس کے بعد وہ بند کیا کورٹس نے, نیب نے, عدالتوں نے, سب نے بند کر دیا. پھر یہ اس کے بعد دوبارہ اسی کو سوال بنا یہ تو نیب ہو گیا نا. یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا ہم نے $5.5 ملین دیا تھا جرمانہ, وہ آپ کو پتہ ہے جو جعلی اعداد و شمار اور ان کے جھوٹ بولنے پر مشرف گورنمنٹ نے دیا تھا وہ بھی. اچھا پھر ان کے جون 2004 سے جون 2005 تک 1 سال میں 83 کروڑ ایک وہ یو اے کے عربی شیخ سے پیسے کر لیے, اور ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کے لیٹر پیڈ پر, اور اس کے اور کوئی بینک ڈپازٹس نہیں, کوئی چیک بک نہیں, کوئی پیسہ آیا کس طرح پاؤنڈز میں دیا. اور اس کے بعد آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ایمرجنگ مارکیٹس ایک اخبار ہے جس نے مجھے ایشیا کا نمبر 1 فائنانس منسٹر ڈکلیئر کر دیا ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف نے کہا کہ اس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں بھائی, یہ اخبار ہمارا نہیں ہے. پھر اس کے بعد مہنگے قرضے 500 یورو 8.25 پہ لیے, کہ انہوں نے کہا اتنے کیوں لیے. نواز شریف صاحب نے کہا بھٹی صاحب کا ایک ہونا کرا دیں, ڈار صاحب سے سنگل سائیڈڈ فلم چلا رہے ہیں. نہیں تو میری گزارش ہے کہ ڈار صاحب سے بات نہیں, آپ ابھی ڈبل سائیڈڈ آپ آئیں گے نا. میں درمیان میں آپ نہیں بولا, آپ کے درمیان میں نہیں بولا. میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ موجود نہیں ہے, نہیں آپ اس کے اتنا موجودگی میں ہاتھ دو گے پہلی دفعہ سن اب میں کیسے نہیں یہ آپ پہلی دفعہ نہیں, ایک ایک چیز ڈاکٹر صاحب ایک ایک چیز اگر آپ ان سے بات کریں زندگی میں کبھی نہیں جواب میں وہ جواب یہ کبھی جواب دے پائے اس کا جواب سر یہ اچھا, لیکن کم از کم ڈار صاحب موجود. اچھا میں اب جب نہیں سر دیکھیں نا ایک بات ہے نا, یہ بھی غلط ہے. اچھا نہیں ایک بندہ موجود نہیں ہے, نہیں ایک اور بات سنگل ہینڈڈ جناب اس پہ الزام لگائی جائے, الزام نہیں ہے. $5.5 ملین میرے ملک اور ایمرجنگ مارکیٹس ادھر ہے, ساری کچھ چیزیں ایک لمحہ کرے. آپ کو چٹ کسی نے دے دی ہے, آپ میری نہیں اچھا انہوں نے مجھے چٹ کس نے دی, اچھا بتائیں کس نے, نہیں بتائیں جن کو آپ نے ووٹ دی ہے انہوں نے چٹ دی. بھائی جان کوئی آپ کا ریسرچ کرنے والا ہوگا, نہیں اب ادھر نہ جائیں, بتا دیں آپ بھائی ہیں نا, آپ بتا دیں, آپ بتا دیں, یہ رکھ لیں. میں صرف اخلاقی طور پہ کہہ رہا ہوں, نہیں آپ بیٹھو میرے پہ الزام لگائیں. نہیں آپ نمبر دیتا ہوں حدوں کی. نواز شریف صاحب واپس آئے نا, واپس میں کیوں نہیں سن سکتا صاحب آئے واپس, لیکن آپ وہ باتیں کر رہے ہیں ادھر بھاگ گئے ہیں. اچھا ادھر ایک بندہ موجود نہیں ہے, بی بی سی ہو سکتا ہے ساری باتیں سچ ہوں. ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے. اچھا کوئی ایک بات بتا, اچھا نہیں کوئی ایک بات بتا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک بات بتا دیں. اچھا کوئی باتیں ان کو بھیجیں, میں جواب لے کے اس کا فائدہ کیا ہوگا, کیا جواب لے کے دوں گا. نہیں کیا اس کا جواب دیں گے, ذمہ سے کہہ رہا ہوں. آپ کو پروگرام میں آپ کو یاد ہے, نہیں میں نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا, میں پورا. دوسری آخری بات, میں ان سے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان کیوں نہیں آ جاتے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں. میں لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں یقین کہ انصاف ملے. اچھا مجھے یہ جو جھوٹ بولا
کہ درجنوں نیب مار چکا ہے. بتائیں, سامنے جھوٹ بول گئے, درجنوں مار چکا ہے. کتنے مارے ہیں نیب نے تشدد کر کے؟ ویسے یہ ہے کہ جھوٹ نیب کی کسٹڈی میں بندے مرے تھے ویسے میاں جاوید اور آپ بھی بولتے رہے ہیں, میں بھی بولتا رہا ہوں, گورنمنٹ بھی بولتی رہی ہے, بہت لوگ اس وقت سارے لوگ بولتے رہے. سر میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک پروفیسر ہتھکڑیوں میں ہسپتال میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی ہتھکڑی. ہاں وہ ہم نے کہا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جوڈیشل ریمانڈ پہ اس کو کنسیڈر کر لیں, ایک اور کنسیڈر کر لیں, ایک دو واقعات کر لیں, درجنوں کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہو گیا. گل صاحب یہ گل صاحب یہ فرمائیے سر, یہ آپ کا یہ سوال جائز ہے, یہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو درجنوں آپ نے کہا ہے تو اس کی لسٹ دے دیں, پوچھنا چاہیے نا. میں تو نہیں کہہ رہا کہ نہ پوچھیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کا جواب لینا چاہیے. لیکن یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں, اب پرسنل باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن 28 ایئرس مجھے نا 28 سال مجھے سر اس پروفیشن میں ہو گئے ہیں, میں نے لوگوں کو بدلتے ہی دیکھا ہے جی. مثلا سرکاری ملازم ہوتے ہیں جیسے چیئرمین پیمرا ہے, بہت معزز آدمی, میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ اس سے پڑھا لکھا آدمی پوری سول بیوروکریسی میں مجھے نہیں ملا. یعنی کوئی کتاب آپ ان کا نام لے لیں, سلیم بیگ صاحب کے پاس سے وہ کتاب نکل آئے گی. 2 کتابوں کا میں نے نام لیا, مجھے نہیں مل رہی تھی, دونوں کو مجھے فوٹو سٹیٹ کروا کے بھیج دی. لیکن سلیم بیگ صاحب جو ہے نا اس سے پہلے شاید کا خان عباسی صاحب کے پریس سیکرٹری ہوتے تھے اور خود بلوا کے انٹرویوز کرواتے تھے, اور اب وہی انٹرویوز رکھوا رہے ہیں. تو یہ بدلتی رہتے ہیں, وقت حالات بدلتے رہتے ہیں. کل کو پتہ نہیں کیا, کل کو ہو سکتا ہے کہ شہباز گل صاحب کے انٹرویوز رک رہے ہوں اور طارق فضل چودھری صاحب کے انٹرویوز چلا رہے ہیں. شہباز گل صاحب آپ کی طرف بات. اچھا مجھے ایک سمجھ نہیں آئی کہ اس میں سے کوئی بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط بھی نہیں ہے, یہ بھی کہا ہے کہ اچھا یہ پرچی پتہ نہیں آئی بھی کہاں سے ہوگی. اچھا مزے کی بات, یہ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ لیں پرچیاں کیا ہوتی ہیں, اور نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں پرچیاں کیا ہوتی ہیں. گل صاحب یہ فرمائیے سر, یہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں بہت توقعات ہیں. صرف آخری فکرہ, لیکن مجھے اس کا اچھا کوئی بات غلط بھی نہیں ہے تو کب کریں ہم, کس کے سامنے کریں؟ ڈار صاحب سے کریں, کیسے کریں؟ یعنی ان کو لائیو لے لیتے ہیں, آپ نے ان سے انٹرویو کیا, میں آپ کو کروا دوں گا, یہ الزامات مجھے اب دیں, میں آپ کو جواب لے کے دوں گا. تحریری سوال بھیجے, تحریری جواب لیں. لیکن مانتے گل صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ پی ڈی ایم کو بہت توقعات ہے 13 دسمبر کے جلسے سے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے گی. آج انہوں نے آپ کو الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ اس سے پہلے استعفیٰ دے دیں, نہیں تو 13 کے بعد آپ کو استعفیٰ دینا پڑ جائے گا. تو سر یہ اپوزیشن اتنی پر امید کیوں اس جلسے سے؟ دیکھیے اس کا تو جواب میں بعد میں دیتا ہوں, پہلے میں آپ کو جواب دے دوں جو بات آپ نے کی چیئرمین پیمرا کی, کیونکہ وہ یہاں بیٹھے نہیں ہوئے. ویسے تو ان کو اپنا جواب خود ہی دینا چاہیے, لیکن کیونکہ بیٹھے نہیں ہوئے, ایک بات ہوئی بینگ اے پروفیسر, مجھے لگتا ہے کہ اگین ایک رانگ انالوجی ہے. اب فار ایگزامپل آپ کسی بندے کا پی آر کرتے ہوں, چودھری صاحب آپ یا میں اس بندے کے لیے ریسرچ کرتا ہوں, یا میں اس کو آرٹیکل لکھتا ہوں, یا میں اس کے کو کالم لکھتا ہوں. کل کو میں صحافی بن جاؤں, وہ کوئی بزنس مین ہو اور میں اس کی کرپشن کے اوپر سکینڈل کروں, تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. دیٹ ٹائم دیٹ واز مائی جاب, رائٹ ناؤ دس از مائی جاب. میں اگر کسی کا وکیل ہوں اور کل کو میں جج بن جاؤں تو بالکل مجھے شاید اس کا کیس نہیں سننا چاہیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, لیکن اگر مجھے سننا ہی پڑا تو میں اسے سزا دے سکتا ہوں یا بری بھی کر سکتا ہوں. تو یہ تو انالوجی میرے خیال میں دوبارہ وہ چیئرمین پیمرا کے اوپر ذرا تھوڑی درست نہیں بیٹھی. اچھا اب آتے ہیں پی ڈی ایم کے اوپر. دیکھیے آپ نے ایک اور بات بھی کہی جس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کہا کرتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو تو حکمران چور ہے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں, آج بھی اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان آج بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. کیسے؟ اگر مہنگائی ہو اور آپ کا جو ملک کا سربراہ ہے اس کے کان پہ جوں نہ رینگے, اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے لوگ اس مہنگائی کا فائدہ اٹھا رہے ہوں, ایس آر اوز ہو رہے ہوں, 27 بلین کی شوگر ملز کو سبسڈی دی جا رہی ہوں, کوئی ایک کان سے نہ پکڑا جا رہا ہو, تو بالکل آپ درست کہتے ہیں, کیونکہ حکومت میں آ کے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو آپ ہمیں ہماری حکومت میں تانے دے رہے ہیں. ہماری کروائی ہوئی جو شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے اس پہ آپ ہمیں خسرو بختیار صاحب کا تانا دیتے ہیں, اس پہ آپ ہمیں جہانگیر ترین صاحب کا تانا دیتے ہیں. یہ کس نے آپ کو تانا دینے کے لیے انفارمیشن ساری کی ساری دی؟ ہم نے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے, یہ پہلا پرائم منسٹر عمران خان ہے جس نے حکومت میں بیٹھے اپنی حکومت کے لوگوں کے خلاف بھی تحقیقات کروائیں اور دوسروں کے خلاف بھی کروائیں.
تو یہ فرق ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. باقی پوری شفا تو صرف اللہ رب العزت کی ذات دے سکتی ہے. کوئی انسان گل صاحب میں نے بریک لینی ہے, واپس آپ پہ ہی آؤں گا, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جاؤں کہ سر ایشو رپورٹ جاری کرنا نہیں ہوتا, کاروائی کرنا ہوتا ہے. اگر مافیاز کھلے پھر رہے ہوں تو آپ کی اس رپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. گل صاحب یہ آپ درست فرما رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ رپورٹ بنی چینی کی, اور بھی بہت سی رپورٹس بنی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان رپورٹس کی بنیاد پہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی, کوئی ریکوری نہیں ہو سکی. تو ریکوری کرنا, گرفتار کرنا بھی گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے. جی چودھری صاحب, اب اس میں سچویشن ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ ملک جس کو ہم نے 73 سال میں بگاڑا ہے, اس کو درست کرنے میں بھی اگر 73 نہیں تو آدھے نہیں تو اس سے آدھے تو کم از کم سال چاہیے ہوں گے نا. اگر آپ کو 73 نہیں تو 73 کا آدھا کر لیجئے, وہ نہیں تو اس سے آدھا کر لیجئے. تو آپ کو کوئی ملیشیا دیکھ لیں, آپ ٹرکی دیکھ لیں, اب دنیا کا کوئی ملک دیکھ لیں, آپ دنیا کا کوئی ملک دیکھ لیں, آپ کو جب درست سمت میں آپ نے آنا ہے تو وقت لگتا ہے, کیونکہ بگاڑ بہت زیادہ ہے اور آپ کو پتا ہے کتنا بگاڑ ہے, ہر شعبے میں کتنا بگاڑ ہے. اب یہ ایسا ملک تو ہے نہیں کہ آپ یہاں پر بادشاہت ہے کہ آپ نے بندہ پکڑا اور اگلے دن تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا. ابھی تو آپ یہاں پہ یہ رولا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پیمرا آپ کو منع کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بالکل, کیونکہ آپ کی آزادی, آپ یہ رولا بنا سکتے ہیں, آپ کا حق ہے آئینی ہے. اسی طریقے سے جب آپ ایک مجرم کو پکڑتے ہیں یا ملزم کو پکڑتے ہیں, اس کا حق ہے عدالتوں میں جانا, وہ سٹے آرڈر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کمپٹیشن کمیشن جس کا کام ہے قیمتوں کو دیکھنا اور یہ دیکھنا کہ کوئی قیمتیں زیادہ کر رہا ہے یا نہیں, کوئی زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے یا نہیں, اس کو 11 سال تک اس پہ سٹے آرڈر لگا رہا کہ کمپٹیشن کمیشن کو ہونا بھی چاہیے کہ نہیں. اور یہ جو بڑی جاندار 2 گورنمنٹس تھیں, اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب اور یہ سارے آپ کو جو افلاطون نظر آتے ہیں, یہ اصل میں اس ریکٹ کے پیچھے تھے, کیونکہ ان کے سارے ٹبروں کے تو بزنسز ہیں. یہ اس ریکٹ کے پیچھے تھے جنہوں نے یہ لیا ہوا تھا ایک سٹے آرڈر کہ کمپٹیشن کمیشن تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ عمران خان کو دعائیں دیں جس کا نام بھائی کو بزنس میں ہے, نہ بیٹا یہاں پہ بزنس میں, نہ خود بزنس میں ہے, نہ وہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک وزیر کی وزارت اس لیے ختم کر دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے کہ اس نے دوائیوں کی قیمتوں میں سے پیسے کمائے ہیں, اور اس کو بعد اگر آپ اس کو پارٹی کا ایک اعلیٰ عہدہ دے دیتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ پھر اسی طرح فردوس آچا قوان صاحبہ کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک الزام لگا کہ وہ وفاق کے اندر اس لیے منسٹری نہیں چلا پاتی کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے, پھر ان کو وہاں سے اٹھا کے آپ پنجاب میں بھیج دیں. تو یہ ٹھیک ہے, آپ کا خیال ہے؟ دیکھیے دوبارہ چودھری صاحب جو سوال ہے اس کو بلینکٹ سوال نہیں کیے جا سکتے, آپ کو بڑا اسپیسیفک سوال کرنے پڑیں گے. اگر تو آپ کے سامنے کسی کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, وہ ڈائریکٹلی آپ پیپر پیش کریں, میں سوال کروں گا. کرپشن کے الزامات اگر کل کو کوئی کہہ دے شہباز گرتے ہیں یا گورنمنٹ نے اپنے ہی لوگوں پہ الزام لگائے تھے سر, گورنمنٹ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے کہ ہم نے لگائے تھے؟ یہ تو آپ ہیر سے کہہ رہے ہیں نا. گورنمنٹ تو کل کو کہہ دے کہ جاوید چودھری صاحب اسرائیلی ایجنٹ ہے, تو وہ گورنمنٹ کو کسی پیپر پہ کہنا پڑے گا, اسپوکس پرسن کو سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا. تو کوئی ہے آپ کے پاس ثبوت پہ کہ گورنمنٹ نے کسی کو کہا تھا کہ اس نے دوائیوں پہ پیسے بنائے ہیں, اس نے اس پہ بنائے ہیں؟ شو میں اپنے پروڈیوسر کو کہیے کہ گورنمنٹ کی بھٹی صاحب جو ہے ان کے پاس ہوتے ہیں ہر الزام کا جواب اور سارا ریکارڈ. ابھی دیکھیں میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ کے سامنے یہ ہم باہر لگا دیں گے. جی بھٹی صاحب, ایسے کیانی صاحب کے خلاف کوئی ہے ثبوت؟ فردوس آچا قوان صاحب کے خلاف کوئی ہے ثبوت؟ سر مجھے ذرا جواب, بھٹی صاحب 1 سیکنڈ مجھے دے دیجئے گا. آپ ذرا مجھے 1 سیکنڈ دے دیں. پہلے سوال آپ نے پوچھا, جواب چودھری صاحب آپ نے دینا ہے. آپ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں کیانی صاحب کے اوپر, آپ نے کہا گورنمنٹ نے لگایا. میں نے آپ سے سوال پوچھا, میں نہیں لگا رہا گل صاحب, آپ نے ابھی گورنمنٹ نے کہا, میں تو کہہ رہا ہوں گورنمنٹ نے نہیں کہا. عامر کیانی صاحب کی وزارت ختم ہوئی تھی الزام کی وجہ سے. دیکھیں وزارت تو میری بھی پنجاب سے ختم ہوئی تھی. اس کا مطلب کسی نے کرپشن کر لی ہے؟ کل کو آپ کا ٹاک شو بند ہو جائے گا, آپ نے ایکسپریس میں کرپشن کی ہوگی. کئی دفعہ معاملات نہیں چلتے, کئی دفعہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریٹیو نہیں ہوتے. آپ کے خلاف اس لیے الزام نہیں لگایا گل صاحب کہ آپ کے اوپر الزام نہیں لگا تھا, لگا ہوتا تو بات کر لیتے سر. صرف فردوس آچا قوان صاحبہ کی وزارت ختم ہوئی تھی الزام پہ. میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت نے کسی جگہ ریکارڈ پہ کسی پہ الزام نہیں لگایا. کمپیریٹیونس کی کئی دفعہ کمی ہوتی ہے, 2 لوگ اکٹھے نہیں چل پاتے, کسی بندے کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا, اسے ہٹا دیا جاتا ہے. ہاں اگر ہمارا کوئی بندہ کرپشن کرے گا اور ہو سکتا ہے وہ کرتا بھی, یہ ویسے بھی سارے فرشتے نہیں ہوں گے, بحث الزامات ہی ہیں, کوئی ثبوت بھی ہے کارروائی ہوگی, کیونکہ یہی عمران خان کا نہیں. رکیے گا سر.
نہیں بالکل الزامات تو تھے. ڈاکٹر صاحبہ جب گئی تھیں تو ڈاکٹر صاحبہ پہ بھی ہم نے سنے الزامات ہیں کہ انہوں نے گاڑیاں زیادہ استعمال کی ہیں, ملازمین زیادہ رکھے ہیں, کچھ بسوں کے الزامات تھے, باقی کمیشن تھے ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے. یہ الزامات تھے. یہ جو باتیں باہر آئیں, ویڈیوز ہمارے کئی دوستوں نے کی, اس پہ وی لاک کیے اور کہا کہ یہ ہم کسی کو چھپاتے تو نہیں. یہ اچھا. دوسرا جو احمد یانی صاحب ہیں وہ دوائیوں کی وجہ سے, دوائی سکینڈل آیا اس کی وجہ سے گئے. اس کے بعد جو رزاق داؤد صاحب ہیں وہ سینیٹائزر اور وہ جو محمد ڈیم اور پھر جو اس کے بعد باقی سارا وہ ان پہ الزامات ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تانیہ ادرس کا سنا گیا کہ وہ بل گیٹس کے فنڈز تک پہنچ گئی تھیں. اس کے علاوہ وہ جو ندیم بابر صاحب کا ہے کہ وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہی وہ کر رہے ہیں جو جن کے انچارج ہیں. اس کے خسرو بختیار صاحب ہیں, ان کا الزام ہے کہ وہ ہیں شوگر ملیں اور وہ باقی سارا ہیں. اسی طرح اور بڑا یہ جو یعنی بیسک چیز کیا ہے, بیسک چیز ہے دیکھیں یہ جو ہے نا خسرو بختیار صاحب, اگر ان کے اوپر الزام نہیں ہے کوئی, ان کے رپورٹ میں ان کا اور ان کے بھائی کا نام ہے. ہاں نہیں ان کا ثبوت ہے شوگر کمیشن میں. اسی طرح ندیم بابر صاحب اور باقی رزاق داؤد صاحب کا آئی پی پیز میں بھی نام ہے, آئی پی کمیشن میں بھی نام ہے. ریکمینڈ نہیں ابھی کرنا کیا ہے. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.